एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके। मैंने आपसे जवाब लेना है, और मैंने इसलिए जवाब लेना है कि मुझे पता है कि आज मेरी कौम के ऊपर किन मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपसे दूरी रही कुछ महीनों की, और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का भी महीना था, इसलिए हमने सोचा कि उसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। टुनाइट विद जास्मीन की टीम के साथ हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। बड़ी बड़ी स्टोरीज आप तक लेकर आएंगे, और हमेशा जिस तरह डिबेट की इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर, उसी तरह डिबेट करते भी रहेंगे। आज मैं 2 सवाल उठाना चाहूँगी, वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और हमने थोड़ा सा फॉर्मेट इसलिए ज़रा चेंज किया है कि एक तवील टॉपिक पे बहस, बिलावजह बहस से बेहतर ये है कि वाज़े सवाल रखे जाएं और वाज़े जवाब लिए जाएं। तो 2 सवाल होंगे। पहले हिस्से में एक सवाल पर बहस की जाएगी, और दूसरे हिस्से में दूसरे सवाल पर बहस की जाएगी। दोनों का ताल्लुक टॉप स्टोरीज से होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े खुले अल्फाज में यह कह दिया कि आप चाहे किससे भी सिफारिश करवा लें, और जाहिर सी बात है उन्होंने नवाज शरीफ के बेटों की तरफ वाज़े बात की। उन्होंने कहा आप किसी से भी सिफारिश करवा लें, आप किसी से भी कहलवा लें। किसी बादशाह का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, सरबराह चले उसको कह लेते हैं, क्योंकि जब आप बादशाहत की बात करते हैं तो वाज़े इशारा 2-3 ऐसे ममालिक की तरफ जाता है जो इस वक्त हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो किसी पे इल्ज़ाम अच्छा लगाना अच्छी बात नहीं। बहरहाल कोई तो 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त ज़रूर की होगी। ये पुरानी रविश है, कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क में बड़े एनआरओ होते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म ने एनआरओ न देने का फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक पेशकश भी कर दी है। वो पेशकश क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो 2 अहम चीज़ें हो रही हैं इस वक्त मुल्क में। एक तरफ तो हो रही हैं गिरफ्तारियां, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि इनको कोई हाथ डालेगा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि ईंट से ईंट भी बजा देंगे, और उसके साथ उन्होंने कहा नैब की क्या औकात है कि ये मुझे हाथ डाल सके। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे बेनामी अकाउंट्स के हवाले से जो केस चल रहा था, JIT जिसके बारे में आप जानते हैं, उस हवाले से आज जरदारी साहब और उनकी जो बहन है वो दोनों रिमांड पर हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और उनके भाई और दीगर लोगों के साथ क्या क्या मामला चल रहे हैं, ये सब भी आप जानते हैं। इस पर हम आने वाले दिनों में वक्तन फवक्तन बहस करेंगे, लेकिन 2 अहम इशूज़ पर आज बात करेंगे। यहाँ मैं एक वक्फा लेना चाहूँगी। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट होंगे और 2 इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। पकड़ धकड़, और उसके बाद जराए ये बता रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने MNST स्कीम से फायदा नहीं उठाया, और वो सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने बेनामी जायदादें अरबों रुपए की रखी हुई हैं, अब उनके जब्त होने का वक्त आ गया है। फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन वक्त आने पर बताते रहेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आप MNA हैं, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर मेंबर हैं। नबील गबोल साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में आप शुमार होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। राना मोहम्मद अफजल साहब फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस भी रह चुके हैं और PMLN के एक सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पहला जो हमने डिस्कशन करना है वो ज़रा सुन लेते हैं। नवाज शरीफ के बेटों ने सिफारिश करवाई, इन्होंने 2 को इन्होंने मैसेजेस भिजवाई, इनके बेटों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जी सिफारिश करें मेरे से कि इनको सऊदी किंग को नहीं मैं नाम नहीं लूँगा। MBS उन्होंने ये कहा मेरी तरफ उनको कि जी इनको कहें कि जी किसी तरह ये बाहर इनको भिजवा दें। NRO तो होना नहीं है, प्ली बार्गन होनी है, और प्ली बार्गन के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये पता चल जाना चाहिए जो जेलों में हैं, इस बारी इन्होंने मुल्क का पैसा वापस करना है, बिस्मिल्लाह बाहर चले जाएं। नवाज शरीफ कहते हैं मैं उनकी तबीयत ही ठीक, पैसा वापस कर दें, बाहर चले जाएं, जिधर मर्जी दुनिया में इलाज करवाएं। आसिफ जरदारी के लिए मुश्किल है, बाहर पैसा दे। वेलकम बैक। वजीर आजम ने बड़ी पेशकश कर दी नबील गबोल साहब, इससे बड़ी अच्छी पेशकश तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा भाई जिसने मुल्क से बाहर जाना है बाहर जाए, और उसके बाद आसिफ जरदारी ने बाहर जाना है, फरियाल तालपुर ने जाना है, नवाज शरीफ ने इलाज के लिए जलान जाना है, जिसने जाना है भाई जाओ। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान से जो पैसा लूटा है वो हमारे हवाले कर दो और फिर जहां मर्जी मुल्क में जाओ। क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स
پیپلز پارٹی کو یہ قبول کر لینی چاہیے جو انہوں نے پیشکش کی ہے وزیر اعظم نے؟ بڑی پیشکش ہے. اول تو یہ ہے کہ مجھے صرف یہ سمجھا دے کہ عمران خان کو یہ اتھارٹی یا پاور ہے کہ وہ این آر او دے سکتا ہے کسی کو. این آر او تو دیکھیں، این آر او ایک ڈکٹیٹر دیتا ہے، جس طرح جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا. این آر او ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کیپیسٹی میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں این آر او دینے کی پوزیشن میں ہوں. اگر تو دیکھیں، اگر ایویڈنس ان کے پاس ہے منی لانڈرنگ کا، پیسوں کا، کتنا یہ آ کر پریس کانفرنس کرے اور خدا کے لیے اپنے ایسے ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ ان الیکٹڈ انفارمیشن منسٹری چلانے والی جو فردوس عاشق اوان ہے، اس کو روزانہ خدا کے لیے عوام کے لوگوں کا سر کو درد میں ڈالنے کے لیے اس کو نہ بھیجا کریں. آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آصف زرداری سے کتنا پیسہ مطلب ایویڈنس ملا ہے کہ کتنا نکلتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے، نکلوا سکتے ہیں، اور نواز شریف سے کتنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں جس کی ایویڈنس آپ کے پاس ہے. آپ یہ قوم کو بتائیں. ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کیونکہ آپ لوگ صرف ہوائی باتیں کر رہے ہیں. نہیں سر، ہوائی اگر ایک بات بتائیں نبیل کبول صاحب، ایک اور بھی تو ریفرنس آج زرداری صاحب پہ ڈال دیا گیا ہے نا، آپ کو پتا تو ہے پارک لین کے حوالے سے. یہ پارک لین نے سب کو بڑا گھیرا. ویسے پارک لین کوئی بڑی، میں سمجھتی ہوں کوئی اچھی جگہ نہیں ثابت ہوئی پاکستانی سیاستدانوں کے لیے جائیدادیں بنانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جیسمین، یہاں پنڈی میں مسلم لیگ کا ایک سینیٹر ہے، اس کے 7,000 کنال ہے یا 700 کنال ہے، یہ زیادہ بہتر آپ کو رانا افضل صاحب بتا سکتے ہیں. ایمنسٹی سے پہلے جو ہے، حالانکہ ایمنسٹی میں الاؤ تھا کہ آپ جو ہے اپنی بے نامی جائیداد کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ضبط کر دیا گیا. تو مجھے بتائیں، جب آپ لوگوں کو اس طرح ڈرائیں گے، لوگوں کو اس طرح خوفزدہ کریں گے اور پولیٹیکل لوگوں کو کریں گے، تو کون آئے گا ایمنسٹی اسکیم میں؟ آپ کے ایمنسٹی اسکیم کل رات کو ختم ہوئی ہے. آج حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ 1,30,000 لوگوں نے اپلیکیشن ڈالی ہے ایمنسٹی اسکیم کے لیے. آپ پروف کریں، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے مشکل سے. وہ سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا. نبیل پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو وہ پہلی بات وہ این آر او نہیں دے رہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے بیٹے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں ملک سے تو آپ جائیں، لیکن آپ کو ایمنسٹی اسکیم نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملک سے لٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتایا جائے. اب آپ بتائیں، پلی بارگین کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب، پلی بارگین کے لیے جو آفر دی گئی ہے، اچھا یہ تو ظاہر سی بات ہے آفتاب صاحب بتائیں گے اور کچھ ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا ہے. کیا پہلی بات تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے 2 ممالک ہیں جن سے آپ لوگوں نے پھر رابطہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر تو نہیں دیں گے این آر او. ہاں، پلی بارگین ہو سکتی ہے، اس پہ رضامندی ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کچھ ڈپلومیٹک آداب ہوتے ہیں، کچھ رولز آف گورننس ہوتے ہیں، کچھ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں کشکول لے کے جاتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹیکلی یہ ایک بڑی گھٹیا بات ہے کہ آپ ان ممالک کے بارے میں کہیں کہ جی انہوں نے ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کیا ہے. It amounts to that. نہیں، رانا صاحب if you ask somebody then they will نا. اگر میں آپ سے کوئی ریکویسٹ کروں کہ سر میرا یہ میسج نواز شریف کو پہنچا دیں، you are bound to do that. نہیں، میں نہیں سمجھتا. حکومتیں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، سربراہان انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ استحقاق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کی پاسداری کس نے کرنی ہے؟ یہی ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو خفیہ رکھتے ہیں. آج نہیں تو کل لوگ پہنچ جائیں گے کہ کس نے کہا ہے، وہ بات پہنچ جائے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل نابلد ہیں کہ پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو رانا صاحب ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ، قطع کلامی معاف، آپ کی اسٹیٹمنٹ سے تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آپ لوگوں نے کسی سے کہا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ پہنچ جائیں گے اور پتہ تو ظاہر ہے صحافی چلا ہی لیں گے. میں اس پہ آ رہا تھا. اگر یہ کہیں کہ ان کے بچوں کو کہنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نہیں سمجھتا. اگر ان کے دل میں نواز شریف کا احترام ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک ایٹمی طاقت بنایا اور اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بھی ان کے رویہ جو اچھا تھا، تو وہ ان کے بچوں کے کہنے پہ نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی سے کریں گے. اور اگر انہوں نے کیا ہے، بچے کہہ دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ویلڈ بات نہیں ہے، میں کیوں کروں. لیکن جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ
کسی ملک کا بادشاہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ بات کرے تو پھر آگے اس کے اوپر اس کا رد عمل پاکستان کے سربراہ سے یہ نہیں آنا چاہیے. دوسری بات نبیل گبول صاحب نے بالکل درست کی کہ ان کو 11 مہینے میں تو یہ نہیں پتا لگا کہ پیسہ چوری کہاں سے ہوا ہے, کس محکمے کے فنڈ میں پیسے پڑے تھے جو نواز شریف لے گیا, اور وہ کتنے ہیں جو ان کو واپس آنے ہیں, اور اس کا جو پلی بارگین کی پرسنٹیج ہے وہ کیا ہوگی. تو یہ ایکسپوز کرتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ یہ جھوٹ کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کر رہے ہیں. کوئی ان کو پتا نہیں کہ چوری ہوئی ہے, اور جو 10 ارب ڈالر کی چوری کا یہ ذکر کرتے تھے. اچھا تو پہلے یہ پروف کریں, رانا صاحب نے بھی یہی کہا, نبیل نے بھی یہی کہا, آپ نے کہا کہ جی پہلے یہ پروف کریں اور پھر پلی بارگین کی طرف جائیں. آفتاب صاحب پہلے پروف کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جیسمین, آج میرا پہلا شو ہے آپ کے ساتھ, اور یہ میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی شو کروں. موسٹ ویلکم. چلیں, 2 چیزیں تو طے ہو گئیں. ایک چیز تو یہ طے ہو گئی کہ رانا افضل صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ جی کوشش کی گئی ہے کہ جی نہیں کہا آپ نے کہ جی این آر او مانگا گیا ہے, اور مانگنے والی جگہیں بھی بتا دی کہ کہاں سے مانگا گیا ہے, کہ جن کے پاس ہم گئے. ہم کس کے پاس گئے؟ ہم مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کے پاس گئے. سر ان کو مکمل کر لینے دیں. ہاں, میں نے آپ کی بات بالکل رانا بھائی بالکل اطمینان سے سنیے. مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کے پاس گئے, وہاں سے ہمارے دوستوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں. ملیشیا کے پاس گئے, چائنا کے پاس گئے, کہ انہی 3-4 ملکوں میں سے کسی کے پاس ان کے صاحبزادے گئے ہوں گے نواز شریف کے. تو ایک تو چیز یہ طے ہو گئی. لیکن انہوں نے یہ کہا, رانا صاحب نے یہ کہا کہ سفارتی اسٹیٹ نے خود نہیں خود سے یہ کی ہوگی. سنیں, یہ پہلے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کہا کہ جی ہم نے این آر او نہیں مانگا ہے, پھر کہا کہ نہیں ہم نے 5 سال کے لیے مانگا تھا, پھر کہا کہ ہم نے 10 سال کے لیے مانگا تھا. یہ ہوتا رہا ہے, اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. چھوڑ دیں ایم این ایس ٹی پہ اور بات کریں, اور یہ بات کریں کہ پروف کتنا ہوا ہے. اچھا سنیں, دوسری بات یہ کہ پلی بارگین ایک قانون ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اگر وہ قانون کے اندر ہم آفر کرتے ہیں کہ جی آپ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ قوم کا واپس. لوٹا ہوا مال وہ کیا مال ہے؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پھر جاسمین, کہ لوٹا ہوا مال وہ جو قوم کا ہے اسے اگر آپ واپس کر دیں تو آپ اس قانون کے تحت جا کے دنیا میں عیش کریں, یا علاج کروائیں, گھومیں پھریں, سیر کریں, جو مرضی کریں. اچھا اب آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ مال ہے کتنا, دونوں پارٹیز کے حوالے سے بتا دیں, ایک اسیسمنٹ تو کی ہوگی نا. اچھا سنیں کہ کیا آپ نے جیسمین وہ بھول گئے سین کہ جب کہا کہ سر محل ہمارا نہیں تھا, پھر اون کیا جی ہمارا ہے, لیکن وہ بیچ چکے ہیں آپ. اچھا بیچ چکے ہیں نا, لیکن وہ پہلے انکار کیا. انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جی وہ میرا نہیں ہے, لیکن بعد میں اس کو جو بیچا تو وہ بھی تو پاکستانیوں کا مال ہے نا. اس کے بعد جو سوئس بینک کے واجد علی شاہ صاحب ریکارڈ اٹھا کے لے گئے, ٹھیک ہے, وہاں جو دولت پڑی ہے وہ بھی تو پاکستانیوں کی ہے نا. تو یہ ایسی بے شمار ہے. جو فالودہ والے کے پاس سے نکلے وہ بھی پاکستانیوں کی ہے, جو رکشے والے کے پاس سے نکلے. تو سر پلی بارگین میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لے دے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ جی اب ریاست ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور انہیں آزادی دے, تو جو قانون کہتا ہے, پلی بارگین کا قانون موجود ہے, اپنے آپ کو پیش کر دیں, چاہے 1 روپیہ ہے, چاہے 1 ارب ہے, جتنا بھی ہے لے آئے, کہیں جی یہ ہم نے چوری کیا تھا, ملک کا ڈاکہ مارا تھا, یہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں آزادی دے دی جائے. نبیل گبول صاحب, یہ فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے نہیں پتا پیسہ کتنا ہے. جی یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, یہ زرداری کو خود کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اچھا نبیل ایک بات بتائیں ذرا, یہ جو 700 ارب کی کہانی چل رہی ہے ماشاءاللہ, سر 700 ارب سر پتہ چلے گا, ایک ایک چیز پتہ چلے گی. 700 ارب کی جو حوالے سے, جو زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, کہاں تک درست ہے نبیل؟ نہیں, زرداری صاحب نے جو جیو میں انٹرویو اپنا دیا تھا جو 5 منٹ کے اندر بند کر دیا گیا, اس میں وہ یہی تو بتا رہے تھے کہ 700 ارب کیا, میں 70 ڈالر بھی نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں 7 روپے بھی نہیں دوں گا. میں نے یہ اقرار کیا کہ ہے دوں گا نہیں. جیسمین میری بات سنیں. جی سنائیے. دیکھیں کوئی پولیٹیشین جب ہوتا ہے اس کو پالیٹکس اگر نہیں کرنا ہے, اس کو پالیٹکس چھوڑ دینا ہے, اور اگر وہ گلٹی ہے تو وہ پیسے دے کر چلا جائے گا, اپنی جان چھڑا دے گا. لیکن جس کو اس ملک میں رہنا ہے, جس نے 8 سال پہلے جیل میں, آپ خود جانتی تھی کس طریقے سے جیل میں اور ان کو کیا کیا آفرز نہیں ہوئی, وہ شخص اگر یہ دکھا دے کہ ہاں میں نے
میں نے چوری کی ہے اور یہ پلی بارگن, یہ پیسے واپس میں دے رہا ہوں آپ کو, یہ واپس پیسے لو, میری جان چھوڑو. کون کرے گا یہ بیوقوفوں بچوں والی باتیں جو عمران خان کر رہا ہے؟ نہ زرداری صاحب کہے گا, نہ نواز شریف کہے گا, کیونکہ دیکھو یہ پولیٹیکل کیس ہے, یہ سیاسی کیس ان کے اوپر بنایا گیا ہے, ان کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس. ارے نبیل یہ تو نہ گئے, یہ جو اربوں روپے کے بے نامی اکاؤنٹ جو نکلے ہیں اور جس میں فریال تارپل کا اور زرداری صاحب کا اور سارے یہ سلک بینک کے اور انور مجید اینڈ کمپنی اینڈ فیملی, اور سندھ سے تو یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاریوں کے جو ہیں وہ امکانات تلواروں کی طرح ان کے سر پر لٹک رہے ہیں. لیکن بہرحال مجھے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس نے سیاست کرنی ہے, اگر اس نے اپنی سیاست ملک میں کرتے رہنا ہے تو پھر ان کا یہ فارمولا بیکار ہے, یہ بات درست ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ جائے یا کچھ لوگ سمجھے کہ بھائی وقت آ گیا ہے دوسری جنریشن کے حوالے کرنے, بلاول کے حوالے کرنے یا کسی کے حوالے کرنے, اور اپنے آپ کو صاف کرو اور جاؤ؟ آپ ایک کام کریں نا, پھر ان کو عقل بھی ہونا چاہیے. اگر تو یہ سب چیزیں پروو ہو گئی ہیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے, تو آپ کے پاس ان کے جائیداد ہیں یہاں پاکستان کے اندر, آپ کانفیسکیٹ کر لیں جائیداد. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے اتنے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کا کرپشن کیا ہے, تو اتنے ہی اربوں روپے کے میرے خیال میں زرداری صاحب کی زمینیں بھی ہیں, بلاول ہاؤس کا گھر بھی ہے, اس کے ساتھ والا گھر بھی ہے, اس کی بھی ایک قیمت ہے, اور بھی بہت سارے پراپرٹیز ہیں. میں ان کی ساری بات مان لیتا ہوں. سنیں میں ساری بات مانتا ہوں. 2000 سنیں میں ساری اربوں کی, میں کہتا ہوں ان کی ہر بات صحیح ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 2013 یا 2018 کے اور اس کے درمیان الیکشن کی کمپین کے دوران جلسوں میں کس نے کس کا پیٹ پھاڑنے کی بات کی؟ کس نے کہا کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے لوٹا ہوا مال؟ نہیں, سیاسی نہیں. آپ اس کا مطلب ہے آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ سیاسی باتیں. میں کہتا ہوں یہ سیاسی کیا بات ہے؟ آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے 25 کروڑ پوری دنیا کے سامنے آپ کہتے ہو کہ جس کا پیٹ پھاڑوں گا, اس کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں یہ بات, پھر چھوڑ دیں. تو یہ تو ایکسپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ ڈاکو ہیں. اوکے, لیکن اس پوری اس کے اندر رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو نبیل نے ابھی بات کی ہے اس میں بھی تو وزن ہے نا. نبیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جائیدادیں اس وقت یہاں موجود ہیں, جتنی بھی ہیں, جس کی بھی ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے, ویسے آج تو اشارہ دیا نا بے نامی اکاؤنٹس پر, ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ جنہوں نے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, کہ ان کے جو بے نامی پراپرٹیز ہیں یا یہ ہیں, یہ سب لے لی جائیں گی, حکومت ضبط کر لے گی. بالکل ان کی بات میں وزن ہے اور ایک جائز بات ہے. اگر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں تو پھر یہ تو قابو کر لیں. دوسری بات میرا جو سوال ہے کہ انگلینڈ میں یا کسی اور ملک میں کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کا مالک نہیں ہے, اور وہ کہیں کہ یہ مالک کوئی نہیں ہے, یہ تو نواز شریف کی ہے. 3 اپارٹمنٹس کا کیس بنا, اس کے دوسرے مالک موجود ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے نہیں ہیں, ہمارے ہیں, اور پھر الزام یہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ ان کے نہیں ہیں, یہ آپ کے ہیں. اچھا, وہ رہتے محلوں کے اندر نواز شریف ہے, وہ بیچارہ ہے اس کے کونسل کے گھروں میں رہ رہا ہے, جو کہتا کہ میری ہیں. تو آپ اس کو لے آئیں نا, پکڑ تو وہ آئیں گے نا, سب آئیں گے جیسمین, اب یہ سب آئیں گے. آپ بے فکر رہیں. یہ جو آپس میں گٹھ جوڑ بنا ہے نا ان کا, یہ اس لیے نہیں بنا کہ قوم کی مفاد کے اندر بنا ہے, یہ تو اپنے پیسے بچانے کے لیے بنا ہے. رانا صاحب آپ کی سیاست ابھی خود ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک ایسا شخص جیسمین جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, کونسل کے گھر میں تو وہ رہے گا نا, کوئی بیوی کا چندہ, کوئی ہسپتال کا چندہ, جس نے زندگی میں فور پروفٹ کوئی ایک کاروبار کر کے دیا ہو. اب یہ خدا کو مانے کہ دنیا میں امیر ترین کھلاڑی ہوتا ہے, ہائیسٹ پیڈ کھلاڑی ہوتا ہے. میرا ایک سوال کھیلی ہے, سمجھے نا, کرکٹ کھیلی ہے, وہ آج بھی کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, کرکٹ آج بھی کھیل رہا ہے. رانا صاحب میرے اس سوال کا جواب دے دیں جو سوال میں نے آج اٹھایا ہے. جیسے نبیل نے تو یہ اپنا موقف دے دیا, بولے میں آپ کا جواب دیتا ہوں. جی سر, ایمنسٹی جو آفر کی ہے پرائم منسٹر نے, کیا نواز شریف صاحب سے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی ہے سر, بڑے بڑے ممالک کے کچھ لوگ ہیں جو وہ بھی ہیں, کچھ ہمارے فرشتے جنات سب مل کر لگے ہوئے ہیں کہ کچھ لے لو اور کچھ دے دو اور جاؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ باتیں چل رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے کوئی پیسہ چوری نہیں کیا اور 1 ٹکا نہیں ان کو دے گا. کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جس کا دنیا میں مالک نہیں بیٹھا ہوا اور آپ اس پہ نام لیبل لگا دیں نواز شریف کا. یہ ان کی کمزوری ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ فلانی پراپرٹی تمہاری ہے اور ثابت کریں کہ تمہاری ہے, پھر یہ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں.
چلیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک واضح موقف وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا. اب جو دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ان اثاثوں کی جو بے نامی ہے، یعنی کہ آپ کے چوکیدار پر، ماسی پر، آپ کے رشتہ دار پر، ماموں چاچے مامے گامے کے بیٹے پر، وہ اربوں کی پراپرٹی ہے. اب وہ جس نے اس ایمنسٹی میں ڈکلیئر نہیں کی وہ حکومت وقت ضبط کرنے والی ہے. یہ معاملات کب سے شروع ہوں گے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. بینامی پراپرٹیز جو سیاستدانوں کی تھی، آج سے وہ بینامی پراپرٹیز کے اوپر ایکشن شروع ہونے والا ہے. انہوں نے دوسروں کے نام پہ بڑی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے کل سے ان کی بینامی پراپرٹیز ضبط ہونی شروع ہوں گی. کوئی خنسامے کے نام پہ آ رہا ہے، کوئی ڈرائیور کے نام پہ آ رہا ہے، یہ سب بینامی ہیں. یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں بینامی، یہ اب سے ضبط ہونی شروع ہوں گی. ویلکم بیک. وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ اب بے نامی کا کیا ہونے والا ہے. نبیل جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پروف کریں، یہ کریں وہ کریں، تو وہ انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اب جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جو بے نامی اسکیم انہوں نے کہا میں جنہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، یہ سب ضبط ہونے والا ہے. تو اگر حکومت یہ سب ضبط کر لیتی ہے پھر بہت اچھی بات ہے. میں تو بڑا خوش ہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بڑے پولیٹیشین کے کسی ڈرائیور یا خانسامہ کے نام پر اگر 2000 گز کا بنگلہ نکلتا ہے تو وہ لازمی طور پر اسی بندے کا ہے، تو فوری طور پر ضبط کریں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کرپشن کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لوٹا ہے، تو میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا کہ کوئی بھی سیاستدان آ کے نہیں کہے گا کہ ہاں میں چور ہوں اور میں نے چوری کیا اور یہ اتنے پیسے لو میری جان چھوڑو. آپ ضبط کرو اس کے جتنے بھی اثاثات ہے، جتنے اس کے ایسٹس ہیں، جتنے اس کے پراپرٹیز، آپ کریں ضبط. ہمیں تو خوشی ہوگی. لیکن جب وہ ضبط کریں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ سیاسی انتقام لے رہے. نہیں، میں آپ کو جانتی ہوں، اسی لیے تو آپ نے تو خود بڑے مسائل جھیلے. لیکن نبیل ایک بات بتائیں نا، جب وہ ضبط کریں گے تو آپ کہیں گے لو جی سیاسی انتقام لے رہے. ایٹ لیسٹ یہ جب ضبط ہوگا تو پھر مجھے شو میں مت لیجئے گا، کیونکہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا جائیداد نکلتا ہے تو بالکل اس کو جو ہے نا ضبط بھی ہونا چاہیے، اس کو سزا بھی ملنا چاہیے. رانا صاحب چلیں، ایٹ لیسٹ نبیل نے مورل کریج دکھا کے یہ تو کہہ دیا. کیا پی ایم ایل این بھی اس بات سے خوش ہوگی؟ کیا آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس نے نہیں ڈکلیئر کیا ضبط کرو بھائی جائیدادیں؟ دیکھیں، یہ اگر یونیفارملی لا اپلائی ہوتا ہے پوری قوم کے اوپر تو بڑی اچھی بات ہے. ایک پیمانہ ہے جس سے سارے ناپے جائیں گے. اور ابھی ہمارے ایک سینیٹر صاحب کی انہوں نے ضبط کی ہے، اخبار میں نے ٹی وی پہ سنا ہے جی. وہ عدالت میں جائیں گے، اپنا مقدمہ لڑیں گے صاف، اور ٹھیک ہے، اٹ شوڈ بی ڈن. لیکن یہاں پہ ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان میں آسٹیرٹی ہے تو ایک کنال سے بڑا پلاٹ کسی کو نہیں ملے گا، ایک پلاٹ سے زیادہ 2 پلاٹ کسی کو نہیں ملیں گے، سرکاری اراضی مربع زمینیں کسی خدمت کے عوض نہیں ملیں گی. ہر کوئی پاکستان غریب ہے، اس کی زمینیں کوئی نہیں لوٹے گا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پوری اوور آل پاکستان کی سرکار کا جو بھی ملازم ہے، کسی بھی شعبے کا ملازم ہے. اچھا، یعنی کہ جوڈیشری، بیوروکریٹس اینڈ فوجیز، ایوریبڈی، 1 canal house and only 1 plot. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے یہ بھی ہونا چاہیے. آئی ایگری ود دس. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں اس بات پر. آسٹیرٹی دیکھیں نا، اگر تو آپ نے اپنی بزنس سے کمایا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آسٹیرٹی. لیکن سر آپ نے کیوں نہیں کی آسٹیرٹی کیمپین؟ یہ سوال تو یہ 10 سال آپ حکومت میں تھے، کر دیتے. بالکل. دیکھیں نا، ہم اگر ہمیں موقع ملتا ہم بالکل ہم نے جو کچھ کیا وہ ان کے کرنے کا بس کی بات نہیں تھی. دہشت گردی ختم کی، بجلی پوری کی. ابھی آج مجھے بتائیں کہ ہمارے جو مدینہ کی ریاست کے خلیفہ ہیں، سر یہ نہ کہیں، ایسے نہ کہیں سر، یہ گناہ میں آتا ہے، پلیز یہ نہ کہیں. ہمارے جو مدینہ کے ریاست کے خلیفہ راشدین تھے وہ نہیں ہیں اب ہم میں، اس لیے اس طرح بات نہیں کرتے. وہ خلیفہ کا لفظ سر اس کو طنز میں بھی نہ کہیں، لیکن امیر ہیں. چھوڑ دیں سر، طنز میں بھی نہ کہیں، گناہ میں آ جائے گا. چھوڑ دیں اس بات کو. امیر بھی نہ. اصل میں بات یہ ہے، چلیں سر کنٹینیو کریں. صحیح ہے، مدینہ کے ریاست کے امیر تو اس وقت مدینہ میں بیٹھے ہوئے ویسے، لیکن چلیں آپ بات کریں. ہماری مدینہ کی ہماری ریاست، اس کے وزیر اعظم کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، میں امیر کہنا چاہ رہا. آپ جون سا بھی سمجھ لیں، جو ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر ایک شخص نے مجھے 10 ارب روپے رشوت دینے کی آفر کی. معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی نے کہا پیش ہو، آؤ ثابت کرو. ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ بھاگ گیا اور دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں.
ہر جانے کا دعویٰ جو پی ایم پہ انہوں نے کیا تھا یہ ان کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات کہ جہاں سوچنے میں وہاں پہلے پہنچ جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ مدینے کی ریاست کیونکہ والے جب انہوں نے مربوں کی بات کی تو مجھے معلوم ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں. سب کے لیے ایک لاء بنائیں. سب کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک لاء بنائیں. سر یہ پھر یہ بے نامی اگر آپ کی پارٹی میں بھی ہوں گے ان کے بھی ضبط ہوں گے. جیسمین میں وہ ووکل آدمی ہوں جو پارلیمنٹ میں بھی یہی بات کرتا ہوں, کراس بورڈ ہونا چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ آفتاب ہو, نبیل ہو, رانا صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی ہے. کیونکہ ان کے آدھے گناہگار تو اب آپ کے ساتھ ہیں نا, بقول آپ کے وہ دھل گئے. لیکن اب مزے کی بات یہ کہ جب تک وہ ان کے پاس رہے تھے تو بڑے ہی پاک صاف تھے وہ. ان کو ایک لسٹ بنا دینی چاہیے کہ جب تک یہ ہمارے پاس ہیں یہ بڑے پاک صاف ہیں, یا کسی اور کے پاس جائیں گے بڑے گناہگار ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. نبیل صاحب بھی گئے تھے, نبیل صاحب پھر واپس آئے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے جانے سے, اگر نبیل صاحب وہاں پہ گئے ایم کیو ایم میں گئے تو وہ گناہگار وہ کوئی وہ تھے ہیں تو وہ آ جا کے کلین ہوئے یا واپس آ کے کلین ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اچھا جو سر یہ کون سی جائیداد سب سے پہلے ضبط ہوگی؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ ایمانداری کے ساتھ, نبیل بھی جانتا ہے, ہم کراچی کے رہنے والے, ہمیں پتہ ہے کراچی کے حالات. ایک شخص اس نے 20 سال سروس کی, جاسمین جی ذرا 2 منٹ میری بات سن لینا. اس کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی تھی, کتنی انکریمنٹ ملتے 20 سال میں اس کی تنخواہ اتنی ہو گئی. اس میں سے اس نے 50% خرچ کیا ہوگا, 50% سیف کیا ہوگا. لیکن اس کے پاس جو پراپرٹی نکلتی ہے وہ تو اربوں روپے کی نکلتی ہے. وہ کہاں سے نکل آتی ہے؟ وہ 4000 گز کے بنگلے میں کیسے چلا جاتا ہے ڈیفنس؟ سر ایسے تو بہت سارے آپ کے پاس بھی موجود ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی, میں نے یہ بات ہی نہیں کی, میں تو کراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ کسی اور ادارے میں ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو. کہ اب مجھے میرے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آفتاب صاحب کیا ہیں. آج میں پارلیمنٹ میں پہنچا ہوں لیکن اگر 5 سال کے بعد میری رہن سہن ہی تبدیل ہو جائے, میرا انداز, تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ تو. اچھا سر لیکن اس میں صرف یہ اپوزیشن کے لوگ تو نہیں ہے نا, اس میں سب میں دیکھیں یہ ادارے کریں سر, اس میں آپ کے کولیشن والے پی ایم ایل کیوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک جو نبیل نے بات کی میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں, اور آپ یقین کریں میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کی نبیل کی بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ کوئی آدمی خود آ کر نہیں کہے گا کہ یہ میرے پاس یہ دولت ہے یہ لے لو. نہیں سر, وزیر اعظم کیا صرف پی ایم ایل این اور پی 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 سے دولت کریں گے؟ بے نامی اکاؤنٹ صرف ان کے تو نہیں ہے نا, آپ لوگوں کے بھی جاننے والوں کے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل پرائم منسٹر صاحب نے جو پیغام دیا ہے, انہوں نے ایک کراس دا بورڈ پیغام دیا ہے کہ بھائی جس کے پاس ہے وہ آ جائے, نہیں تو اب. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ضبط کر لیں گے, بالکل کریں گے ضبط. بزنس مینوں کی بھی, جس نے بھی بنائی, دیکھیں اگر بزنس مین نے بنایا اور اس نے اپنے ڈکلیئر نہیں کیا ٹھیک ہے, یا اس نے ٹیکس کو بچانے کے لیے اپنے کسی چوکیدار سر میڈیا ٹائکونز سب کے لیے کرنا چاہیے. نہیں کرنا نہیں چاہیے, جواب دے. میڈیا ٹائکونز ہوگا, کیونکہ آج میڈیا ٹائکون جو ہے, آج میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ کل کی میں نے کہ میڈیا ٹائکون جو ہے اپنے ورکر کو تنخواہ تو دے نہیں سکتا, اپنے ورکر کو تنخواہ تو دے نہیں سکتا میڈیا ٹائکون, اور دنیا کے اندر سیر کر رہا ہوتا ہے. یہاں اس کا ورکر جو ہے 6 مہینے سے بھوکا مر رہا ہے, اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے, اس کے پاس 2 ٹائم کا چولہا نہیں جلنے کے لیے, وہ پوری دنیا میں سیر کرتا پھر رہا ہے. نہیں تو سب کے لیے نا, سب کے لیے. نبیل سب کے لیے. یہ لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گی اور رانا صاحب سے بھی. جی نہیں سب کے لیے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم خراب ہے. بے شک. اب وہ سسٹم میں صرف اس وقت نظر کون آ رہا ہے؟ نظر صرف پولیٹیشینز آ رہے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک تحصیلدار, ایک تپے دار, اس کا 2000 گز کا بنگلہ ڈیفنس میں کیسے ہے. اس کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر پولیس کا وہ ایک قتل کے کیس میں سے بھی بندے کو چھڑوا لیتا ہے پیسے لے کر, اور اس کا 1000 گز کا بنگلہ ڈیفنس میں. صحیح بات ہے. آپ اگر اکراس دا بورڈ کریں گے آپ کی سب تعریف کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے, عمران خان کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے, اللہ کرے کہ وہ رہے. مجھے اس کے لیے بھی بڑا خطرہ لگ رہا ہے, کیونکہ جو بھی سخت فیصلے کروانے تھے عمران خان سے کروانے تھے, کیونکہ وہ پاپولر لیڈر تھا, اس کو بٹھانا تھا ایک ایسی کرسی پہ جس سے سخت فیصلے کروانے تھے. اور وہ سخت فیصلے میں کیا چیزیں آتی ہے؟ اس سخت فیصلے میں یہ مہنگائی آتی ہے, اس سخت فیصلے میں یہ جو پاکستان کا روپی جو ڈی ویلیو ہے وہ سخت فیصلے میں آ رہا ہے. اس سخت فیصلے میں بجلی, کراچی میں آپ بھی رہتی ہیں, میں بھی رہتا ہوں, کراچی کے اندر ایک میرے لیاری کا کوارٹر ہے, ایک گھر ہے جس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے, وہ میرے پاس
35,000 کا بل لے کر آئی. اچھا یہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی. عمران خان سے کروانے کے بعد پھر ذرا زور ڈالے نا, یہ تو ہم سمجھ گئے, بعد میں کیا؟ بعد میں پھر یہ سارے سخت فیصلے لینے کے بعد پھر عمران خان کو بھی کسی نہ کسی جو ہے مسائل میں وہ گر جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی عمران خان بھی جو ہے وہ پورے نہیں اتر رہے ہیں, انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں, اور پھر ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی. رانا صاحب آپ کیا میری بات ریکارڈ کر کے ٹھیک ہے چلیں یہ بات تو چل رہی. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں, پاکستان اس کا متحرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ سب چیزیں جو حکمران بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں. پناما کا کیس آیا صرف نواز شریف کے لیے, یہ جتنے بھی اس قسم کے احتساب کی چیزیں آئیں گی صرف اپوزیشن کے لیے آئیں گی. مجھے بتائیں کہ ہماری ایمنسٹی جو تھی اس کے اندر میں اور میرے بچے انٹائٹل نہیں تھے. عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ تھا, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, ان کی بہن آ کے ایمنسٹی لے گئی اور پھر وہ گرفتار بھی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, تو سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گرفتار تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں میرا کیوں نہیں ہونا چاہیے, جب آپ وہ پکڑ چلیں ٹھیک ہے نہیں ہوگا گرفتار, لیکن وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک پولیٹیشین کی بہن ہے, اس کو تو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, وہ کیسے ایمنسٹی لے گی؟ ان چیزوں کے لیے مورل کریکٹر چاہیے ہوتا ہے. سر ایمنسٹی ہر عام و خاص کے لیے, سر سارے عام و خاص لوگوں کے لیے, پولیٹیشنز اور ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں. نہیں رشتہ داروں کی بات نہیں ہوئی, پولیٹیشین کی بات ہے سر, سب کے لیے تھی. ورنہ تو پھر تو جو پولیٹیشین بننا چاہے گا اس سے پہلے اس کا گھراؤ تو اس کا رشتہ دار کر لیں گے. پولیٹیشین کی پراپرٹی ان کی بہنوں کے پاس ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ رکھتے ہوں گے. سر دو سٹوریز پہ آج ہم نے بات کی, اس پہ آپ نے واضح موقف سنا. کل انشاءاللہ 2 اور سٹوریز ہوں گی. نبیل آپ کا, رانا صاحب آپ کا اور آفتاب صاحب آپ کا. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونائٹ وتھ جاسمین یوٹیوب پہ بھی. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.